बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब, जफर हिलाली साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। आज के शो के आगाज पर बात करेंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस एडिशनल अटॉर्नी जनरल जाहिद फखरुद्दीन जी इब्राहिम एहतजाजन मुस्ताफी हो गए। ये जजेस का एहतसाब नहीं बल्कि ये अदलिया पर हमला है, इस्तीफे का ये मतन है। ऑपोजिशन भी खुलकर अदलिया के हक में बोलने लगी। सवाल ये है कि जजेस के एहतसाब की बात है तो ये अदलिया पर हमला है या फिर हुकूमत का गलत फैसला है, ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे मौजू की जानिब बढ़ेंगे तो बताएंगे बिलावल भुट्टो की नापेशी, जियाले भी उमड़ आए। पुलिस और जियालों के दरमियान हाथापाई हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पकड़ दकड़ हुई और मुतअद्दिद को हिरासत में भी ले लिया गया। हुकूमत नैब से शुरू होकर नैब पर खत्म होती है। इमरान खान मुल्क के हर इदारे पर कब्जा करना चाहते हैं। ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर ऐलान, मगर अली वजीर के भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का बिलावल भुट्टो ने बड़ा मुतालिबा कर दिया। इससे मुतालिक भी तफसील से बात होगी। और आखिरी मौजू की जानिब बढ़ेंगे तो बताएंगे कि हालिया चंद रोज से कबायली पट्टी में जोर पकड़ती हुई कशमकश के बारे में भी डिटेल से बात होगी कि इसका आगाज कैसे हुआ और इसका अंजाम क्या होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले हारून साहब, हुकूमत ने जो रेफरेंस दायर कर दिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के अगेंस्ट, ऑपोजिशन को हिमायत हासिल हो गई है। हुकूमत की किस तरह के फैसले करी, इसके बैकग्राउंड क्या है, इसकी पोजीशन क्या है? बड़ा हैरान कुन वाक़या है, बहुत ही हैरान कुन वाक़या। कल जब ये प्रोग्राम हो रहा था तो ठीक उस वक्त ये इत्तला किसी ने मुझे भेजी, लेकिन अदालतों का मामला है, हमेशा इसमें एहतियात करनी चाहिए। हम तो आज भी एहतियात करेंगे, इसलिए कि अदालतों के बारे में आप मीडिया पे अगर गुफ्तगू करें तो इसका मतलब ये आप अनारकी को दावत दे रहे हैं। वैसे तो सियासतदान हमारे इस काम में लगे हुए हैं और मीडिया में भी जो लाड़काना वगैरह मेड वगैरह की कवरेज है, मीडिया में बहुत गैर जिम्मेदारी के वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन ये कि इसमें जब जजों के बारे में अदलिया के बाद, अदलिया आखिरी अदारा है, अगर अदलिया भी ख़त्म हो जाए जैसे हुआ था जनरल मुशर्रफ के ज़माने में और वज़ीर अताब आ जाए और एक जैली सी अदलिया आप खड़ी कर दें तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। जजों के बारे में बात इल्ला ये कि आपके पास कोई सबूत मौजूद हो और वो इस्टेब्लिश फैक्ट हो, उस वक्त तक बात नहीं की। जहाँ तक जाहिद जी इब्राहिम का ताल्लुक है, ये इस्तीफ़ों का उनका ख़ानदानी रिकॉर्ड मौजूद है बड़ा ज़बरदस्त। उनके वालिद साहब जज के ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए, गवर्नर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए। नहीं, वो कब हुए? अब जी हुए थे इलेक्शन के बाद हुए। जी इलेक्शन के बाद हुए। इलेक्शन में काम नहीं कर सके थे इसलिए कि उनकी उम्र से एहतराम तो उनका बहुत था, एहतराम तो उनका बहुत था। नहीं, वो तो जस्टिस क्यानी को उन्होंने सबूत कर दिया था, उनकी तबीयत नासाज थी, वो वहाँ रहे। फिर एक दिन जनरल क्यानी को उन्होंने फ़ोन किया कि मेरे घर पे हमला हो गया। उन्होंने वहाँ सिंध रेंजर्स के चीफ को किया, अब जब आदमी भेजे वहाँ पे तो वो जमात इस्लामी की कुछ खातिन थी और बच्चे थे जो एहतजाज कर रहे थे। दांधले तो हमने की थे, कोई डाउट नहीं। मतलब उनकी उम्र इतनी ज्यादा, उनका एहतराम तो बहुत था, तो लिया क्यों? हाँ। तो ये ओहदा लेना नहीं चाहिए था, ये भी एक क्वेश्चन। तो ये इनके बारे में भी सरकारी लोगों ने जिम्मेदारी से मुझे कहा है कि हम इन्हें फारग कर रहे थे, हमने फैसला कर लिया था। इन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया और इस्तीफा दे दिया। अब नहीं मालूम कि बात दुरुस्त है या नहीं, ये सरकारी हलकों का मौक़िफ़ है, मगर जिम्मेदार लोगों ने मुझसे कहा, किसी आरे गारे ने नहीं कहा। अब देखिए मामला क्या है कि जी एक जज, नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मेरी आप सब लोगों में बिल्कुल इसको रोक लेना चाहिए। जी नहीं, नाम नहीं बिल्कुल लेना चाहिए। और एक पंजाब हाई कोर्ट के जज जो सिंध के, उनके बारे में कुछ के बारे में, एक के बारे में कहा गया स्पेन में उनकी जायदाद है और एक के बारे में कहा गया है कि बता दो कि बरतानिया के बारे में। अच्छा, अब ये किसकी रिपोर्ट है? अगर ये आईबी की रिपोर्ट है तो मैं इसे डाउट करता हूँ। उसके बाद मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आमिर क्यानी के बारे में जो रिपोर्ट आईबी ने दी थी, वो जब वो खबरों का मरहला आएगा तो वो नादुरुस्त साबित हुई है। उसमें बहुत कम इल्जामात सही साबित हुए हैं, ज़्यादातर गलत साबित हुए। चलिए उस पर बात करेंगे, उस पर बाद में बात करेंगे। ये देखिए जो मामला है भाई, समझ ही नहीं आती, एक के बाद दूसरा महाज खोलते चले जा रहे हैं। मीडिया के खिलाफ 10 महीने महाज खोले रखा, अब उसे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो देखिए, या तो आप ये, मुझे हिकमत यार से मेरे बड़े मरासिम थे जो वज़ीर आज़म हो गए थे अफगानिस्तान में, अब भी बड़े प्लेयर हैं, उनका एक मसला था, 4 महाज खुले में 5वां खोलने में कोई ताम्बल नहीं होता था। बाज़ औक़ात ये तो देखिए, खालिद बिन वलीद जैसा जनरल था जिसने कहा था सारे इकट्ठे हो जाएं एक दफ़ा तो मैं इनसे लड़ लूंगा, उसकी तो कैपेसिटी थी और उसके साथ लोग कौन थे लड़ने वाले।
بھائی آپ کی کیپیسٹی کو ہے نہیں, آپ روز ایک نیا محاذ کھولتے ہیں. اگر تو آپ کے پختہ ثبوت موجود ہیں, دیکھیے ایک اصول تو یہ ہے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا تھا, میری بیٹی فاطمہ پر بھی قانون نافذ کیا, حالانکہ ان سے تو کوئی خطا کا کیا امکان تھا, اور ایسی خطا کا تو بالکل ہی نہیں تھا جس کا ذکر حوالہ دیا گیا. یا تو آپ کے پورے ثبوت ہیں, پھر اس کو پھر رازداری رکھنی ہوتی ہے. میں ان سے کہتا رہا عمران خان سے بارہا, میں نے کہا کوئی بات راز نہیں تم رکھتا, پیٹ میں نہیں رہتی. اچھا اب تو خیر حکومت کا معاملہ ہے. پھر وہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھائی لیک کر دیں گے. لیک ویسے نہیں کی گئی, اس لیے کہ ایک اخبار میں چھپی ہے. اخبار نویسوں کو کون روک سکتا ہے اس طرح کی چیزوں سے؟ اس خبر کی بنیاد ہی پہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. ہمیں تو اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ کیا واقعی ریفرنس دائر ہوا, یعنی اس میں کہا گیا ریفرنس دائر. یہ تو پتہ چلے گا. لیکن جو خطرناک محاذ حکومت ہر ایک کے بعد دوسرا کھولتی جا رہی ہے ہلالی صاحب, اب تو غلط یہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ مریم صاحبہ نے بھی وکلا برادری سے کہہ دیا آپ تحریک چلائیں, مشورہ دے دیا انہوں نے. اپوزیشن تو سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے, مین بینیفیشری تو وہی نکلیں گے. دیکھیے ان لوگ جتنا اینرکی سپریڈ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں, ان کی کوشش یہی ہے کہ سیاست, یہ جو دو ہیں پارٹیز, یہ چاہتے ہیں کہ گڑبڑ ہو, چاہتے ہیں کہ اینرکی ہو. نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات آپ کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ مریم جو کہہ رہی ہے, مگر اس سے پہلے جو آپ نے سوال پوچھا تھا یہ کیوں ہو رہا ہے, دیکھیے یہ اس لیے ہو رہا ہے شاید کہ یہ واحد ملک ہے دنیا میں جس میں ججز کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عوام ہے سر چشمہ, جی 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 جی, تو عوام تو ان کو نہیں نکال سکتی, پارلیمنٹ ان کو نہیں نکال سکتا. آپ مجھے بتائیں ان کو اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ خود اپوائنٹ کرتے ہیں ججز. ایک چیف جسٹس آف پاکستان, 2 سپریم کورٹ ججز اور سینئر موسٹ ججز آف دا ہائی کورٹ, وہ ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں. ان کو کون نکال سکتا ہے؟ پارلیمنٹ نہیں نکال سکتی, عوام نہیں نکال سکتی, صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل بیٹھ کے ان کو نکال سکتا ہے. ان ادر ورڈز ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں, ججز کو جج کرتے ہیں, ججز کو امپیچ کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, آپ بالکل. یہ کسی ملک میں نہیں ہے. امریکہ میں آپ آ جائیں تو پریزیڈنٹ نامینیٹ کرتا ہے, سینٹ جو ہے کنفرم کرتی ہے, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز جو ہے ان کو امپیچ کرتا ہے, اور اکاؤنٹیبل بھی ہوتا ہے. ادھر تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آ کے کہتا ہے, اگر ان کے پاس ثبوت ہے بالکل, اور اگر ثبوت نہیں ہے تو یہ بات کیوں اٹھاتا؟ اور لا منسٹر صاحب کو یہ ذمہ داری ان کی ہوتی ہے. ان کے بارے میں تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, ہم ججز کے بارے میں نہیں, مگر ان کے بارے میں. لا منسٹر صاحب نے ابراہیم صاحب کو, جو ان کے فخر الدین کے بیٹے ہیں, ان کو اس لیے نہیں کیا کہ وہ سوچ رہے تھے لیک ہو جائے گا. چلو ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں لیک ہو جائے گا, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ لیک ہو کے کیا ہوگا. اگر لیک ہو گیا تو کیا ہوتا؟ نہیں, اعلان ہی نہیں کر دینا چاہیے تھا. اگر آپ نے کیا تو اس کا اعلان کریں. پھر اگر ریفرنس دائر کیا ہے, دائر کرنے کے بعد تو خفیہ نہیں رہ سکتا. ایک ریفرنس کی بنیاد تو پتا ہو. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم 18th اور 19th امینڈمنٹ پہ غور کریں اور کہیں کہ اور سب لوگوں کا اکاؤنٹیبلٹی ہے اس ملک میں. عوام کسی کو بھی نکال سکتی ہے اور کسی کو بھی بنا سکتی ہے, مگر ان کا نہیں. کیوں؟ سب کا ہونا چاہیے. دیکھیے سر, گزارے یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ججوں کے تقرر کے طریقہ کار پہ غور ہونا چاہیے, نظر ثانی ہونی چاہیے, ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ لوگ نالاں تھے حکومت سے جب یہ فیصلہ کیا گیا, اور جذبات میں ہم لوگ فیصلے کرتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ جو تاریخ کے سیریس طالب علم ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی اگر کنفیڈریشن ہوتی تو صورتحال کبھی یہاں تک نہ پہنچتی. لیکن ہم ایک جذباتی قوم ہیں, اس وقت ہم سب کھڑے ہوئے تھے جسٹس افتخار چودھری کے پیچھے. مگر اب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جذباتی طور پہ کوئی فیصلہ کیا جائے. اس چیزوں پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پچھلے دنوں صدارتی اور پارلیمانی نظام پہ بڑی اچھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی. اس میں مصیبت یہ ہے کہ جو صدارتی نظام کے حامی تھے وہ پارلیمانی نظام کو لوٹ مار کا نظام کر رہے تھے, اور جو صدارتی نظام کا, میں بھی اس کا حامی ہوں, بڑا پرجوش حامی ہوں, وہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کارن تھے. ارے بھائی ڈیبیٹ کرو اوپن,
دلائل سے ڈیبیٹ کرو, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ جو ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ کہ حدود و قیود میں نہیں رہتے, سلیقے سے اور رازداری کے ساتھ کام نہیں کرتے. اگر آپ, مجھے نہیں پتا ریفرنس دائر ہوا ہے نہیں ہوا ہے, ایک اخبار کلیم کرتا, اگر ہوا ہے تو حکومت کو اس کا اعلان کرنا چاہیے اور اس کے پاس شواہد ہیں تو وہ پیش کرنے کچھ چاہیے. اطلاع ایسی بھی ہے کہ ایک جج صاحب نے بھی صدر مملکت کو لکھا اگر ایسا کوئی ریفرنس دائر ہوا ہے تو ان کے نالج اس کی تصدیق نہیں ہو رہی نا, یہ اطلاع تو ہے, اطلاع تو کئی گھنٹے سے یہ ہے لیکن اس کی تصدیق تو نہیں ہو رہی. ہارون صاحب نے ذکر کیا ڈیموکریسی کا کہ عوامی, مجھے آپ بتائیں کہ 2016 سے آج تک مثال کے طور پہ اگر آپ جج کریں, ایک جمہوری نظام کو پروگریس نہیں ہوا ہے جتنا غیر جمہوری نظام کا ہوا ہے. سب سے بڑا اگزامپل آف پروگریس ہے چین, اور ہم نہیں کہہ سکتے روس, وہ غیر جمہوری. تو کوئی میجرمنٹ نہیں ہے کہ ڈیموکریسی میں ہی صرف ساؤتھ کوریا جو ہمارے پیچھے تھا, اس کے جو پروگریس ہوا ہے جی 20 سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے تحت, وہ سب ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا. سنگاپور, آپ لیتے ملائیشیا میں کون سی ایسی جمہوریت کدھر تھی, بالکل. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ, نہیں نان آئل پروڈیوسنگ کرنی, تیل جدھر ملا تو وہ تو خیر چھوڑ دیں, آپ سائیڈ لائن کر دیں باقی کنٹریز. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اچھا اور کون سی میجرمنٹ آپ لینا چاہتے ہیں؟ کوئی لوگ کہتے تھے انفنٹ مورٹیلٹی, مثال کے طور پہ ہارون صاحب, کیوبا سب سے بہترین ہے دنیا میں انفنٹ مورٹیلٹی, ادھر بہت کم انفنٹس مرتے ہیں, مگر آپ اس کو تو ڈاکٹر بہت اچھے ہیں, ڈاکٹر اچھے ہیں, بٹ دیٹس آل. اور تو کچھ پروگرس, ہم نے بھی ہیلتھ کارڈ کا, خان صاحب نے بھی منصوبہ بنایا نا, اب خدا جانے کہاں ہے, بڑے جوش و جذبے سے. امریکہ انڈیویجول فریڈم کہتے نہیں, انڈیویجول فریڈم ہو تو بڑی, بھائی امریکہ انڈیویجول فریڈم امریکہ میں ہے, مگر اس کا ہیلتھ سسٹم دیکھیں, ان کی پاورٹی دیکھیں, ان کی وائٹ, ان کا اوور آل سسٹم چیک کر لیں ہلالی صاحب, اوور آل دیکھیں. تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک کرائیٹیریا نہیں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے, بھائی کس لیے ہونی چاہیے؟ اس لیے جمہوریت از ناٹ ایکویولنٹ ٹو ڈیولپمنٹ, مانے اس کا مطلب نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوگا. تو ڈیولپمنٹ اس وقت زیادہ تر ہوتا ہے, اب یہ ثبوت آ گئی ہے. 2016 سے 2009 تک آپ دیکھ لیں, 10 ملک کے آپ پروگریس رپورٹس دیکھیں, 9 جو ہیں وہ غیر جمہوری ہیں. تو ہمیں پروگریس چاہیے, ڈیولپمنٹ چاہیے. ٹھیک ہے, ہم اگر ڈیموکریسی چل سکتا تھا ویری گڈ, مگر اگر نہ چلے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بس چھوڑ ہی دیں سب کچھ تباہی ہو جائے. ڈیموکریسی کا ہر ملک اپنا ایک ماڈل ہوتا ہے. یہ جو ایک جذباتی طریقہ ہے نا کہ برطانیہ میں یہ سسٹم ہے تو یہاں ہوگا, برطانیہ مختلف ہے, مجھ سے مختلف ہے, ہمیں اپنے لیے ایک ماڈل چننا ہوگا. میں تو اس کے حق میں ہوں کہ وہ صدارتی نظام ہو, چھوٹے صوبے ہوں, مضبوط بلدیاتی حکومتیں ہوں. دوسری بات یہ, ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے, ایک قوم کا مزاج صدیوں میں بنتا ہے اور آسانی سے بدلتا نہیں ہے. ہمارا ایک مزاج ہے, ہم ایک حکمران چاہتے ہیں, ایک مضبوط حکمران. پھر پارلیمانی نظام میں یہ جو قباحت ہے کہ بھائی آپ پارلیمنٹ میں سے لیں گے, اب پارلیمنٹ کو کابینہ, جب ہم اس کی تصویریں دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ رہتی, یار یہ وزیر ہمیں نہیں جانتے ہیں, ان میں سے بہت سے جو ہیں غیر ذمہ دار لوگ ہیں اور سطحی ہیں اور پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور انہیں ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں اور یہ راز نہیں رکھ سکتے. یہ کابینہ کے اجلاس کے کچھ دیر کے بعد, یہ زرداری صاحب کے زمانے سے شروع ہوا تھا, اخبار نویسوں کے بعد پوری اطلاع ہوتی تھی کہ کابینہ میں کیا بیٹھے, یہ اس طرح کے وزیر آپ بناتے ہیں. اچھا, اب ظاہر ہے پالیسی میکنگ کیبنٹ کا کام ہے, فیصلے کرنا کیبنٹ کا کام ہے نا, جس کی ذمہ داری ہے. پالیسی میکنگ ہے پارلیمنٹ کا کام ہے. پارلیمنٹ ایسی آتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جو بٹ ڈیبیٹنگ کلب ہی ہے, جس کو کوئی کبھی اعتماد میں نہیں لیتا, نہ انہوں نے کبھی لیا. شاید پارلیمنٹ میں یہ ارکان پہنچ جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے, ایک طرف تو حکومت نے چونکہ یہ خطرناک محاذ اپنے ہی خلاف کھول لیا ہے, جس پر مریم صاحبہ نے وکلا برادری کو مشورہ دیا ہے کہ تحریک چلائی جائے. دوسری طرف بلاول بھٹو بھی یہ اعلان آج ایک مرتبہ پھر سے گوش گزار کر چکے ہیں کہ عید کے بعد حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائی جائے گی. نیب پیشی کے بعد جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو بیش بہا ایسے پوائنٹس انہوں نے چھوڑے جن پر بحث ہونا بے حد ضروری ہے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, اس پر مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بلاول کی تو بات کریں گے. ہارون صاحب, یہ جو حکومت نے محاذ کھولا ہے, خود ہی لوز بال دیتی جا رہی ہے اور چھکے چوکے لگتے جا رہے ہیں. وکلا برادری بھی نکل آئی, اپوزیشن جماعتیں بھی باہر نکل آئی, تو کیا بنے گا حکومت کا؟ نہیں ابھی یہ طے نہیں کیا جیسے وکلا برادری نکل آئی. دیکھیے جو کوشش ہے, یہ دونوں جو سیاستدان ہیں نا, نو آموز
بلاول بھٹو اور محترمہ مریم نواز. مریم نواز کے تو ٹویٹ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بے چین ہیں کہ عید بھی عید جب آئے گی تب اب ابھی سے شروع ہو جائے کاروبار. ایک ان میں دو چیزیں ہیں, نخوت بھی ہے اور نفرت بھی ہے, انتہائی نخوت ہے اور انتہائی نفرت ہے. اور جو انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں اس کی زبان ایسی ہے کہ میں پڑھ کے سننا نہیں چاہتا. آپ دکھانا چاہیں دکھا دیں مگر میں نہیں پڑھ کے سننا چاہیے. یہ کوئی سیاستدانوں کے بارے میں گفتگو کرتے تھے مگر ان کے والد اتنا ایک تو خیال کرتے تھے کہ اپنے کارندوں سے کہتے تھے گالی گلوچ کریں. ان کا میڈیا سیل بھی کرتا تھا, پی ٹی آئی کا بھی کرتا ہے, مگر خود سیاستدان اس سطح کی زبان استعمال نہیں کرتے تھے جب یہ تینوں کر رہے ہیں. حمزہ بھی کر رہا ہے, محترمہ مریم نواز بھی کر رہی ہیں, اور بلاول بھٹو. یہ تو وکیلوں سے انہوں نے کہا ویسی ہی تحریک چلائیں جیسے ڈکٹیٹر کے یعنی مشرف کے خلاف چلائی تھی. مشرف کے خلاف تحریک چلائی تھی, انہوں نے پوری عدلیہ کو معطل کر رکھا تھا چیف جسٹس سمیت. اس تحریک کا جواز 83% اس کی سپورٹ ہوئی تھی, 83%. پاکستان میں کسی تحریک پہ کبھی ایسا کنسنسس نہیں ہوا. جو بھی ہو, چاہے اس کے نتائج جو بھی نکلے, اس میں جذباتیت کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. وکیلوں نے 2 سال تک مقدمے نہیں لڑے اور اتنی بڑی قربانی دی جس کو کوئی مثال میں. ایسی تحریک کیسے چل سکتی ہے؟ وکیل موسٹ پروبیبلی تقسیم ہوں گے اس میں. اگر ایسا ہوا, ابھی تو ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. وکیل کیوں تحریک چلائیں؟ کس کے لیے چلائیں؟ یعنی نواز شریف صاحب کو واپس لائیں, مریم کو وزیر اعظم بنائیں, زرداری صاحب کو بنائیں. اچھا نواز شریف نے تو کچھ کیا ہوگا, کوئی سڑکیں وڑکیں بنائیں, کوئی پل بنائے, اگرچہ قرض لے کے بنائے اور دلدل میں ہمیں اتار دیا. لیکن زرداری صاحب نے تو کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں, کاروبار ہی کیا نا. یعنی صدر بنا دے, وزیر اعظم بنا دے اور وہ کاروبار کر, جو کیا ہے وہ اس کو کاروبار کہتے ہیں. یعنی جو ایک وہ کاروبار تھا, حکمران جیسا ایک کاروبار کر سکتے. دیکھیں نا, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, کنفیوشس نے اس پہ لکھا, اس پہ سقراط نے کہا, اس پہ جناب علی کرم اللہ وجہہ کا وہ خط موجود ہے, اس میں بہت سی چیزیں. بزنس میں ایک بلبن سے ایک ہندو سیٹھ نے کہا 1 کروڑ روپے اس زمانے کے آپ اندازہ نہیں کر سکتے 1 کروڑ روپے کتنے ہو سکتے ہیں. یعنی 10-20 ارب روپے ہوں گے ایک ملاقات کے لیے. اس نے کہا میں تاجروں سے نہیں ملتا, اور جو آدمی پیسے دے کے ملاقات کرنا چاہتا ظاہر ہے اس کو کوئی مفاد ہے. یہ تحریک کس لیے چلائیں؟ ان کو بنائیں وزیر اعظم اور یہ آ جائیں گے تو کیا مسئلے حل کر لیں گے. البتہ اور جو بلاول صاحب نے کہا وہ بہت ہی افسوسناک, 2-3 باتیں انہوں نے. ایک تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنے بنگلہ دیش بنیں گے. آپ کینیا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, آپ برازیل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. پھر کہا میں دعا کرتا ہوں پاکستان تا قیامت کا. پاکستان انشاءاللہ تا قیامت ہی قائم رہے گا, قائد اعظم کا ملک ہے یہ. 71 میں جو غلطی ہونی تھی ہو گئی, اور اس میں انڈیا کی مسلح مداخلت اگر نہ ہوتی تو وہ مشرقی پاکستان پھر بھی الگ نہیں ہو سکتا تھا. اور اس میں جو علیحدگی ہوئی اس میں آپ کے نانا جان بھی شامل تھے, ان کا بھی کچھ رول تھا. یا تو تھا, ٹھیک ہے, یہ بھی بتایا کریں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ محسن کس کو اس کو لایا جائے, علی وزیر کے متعلق انہوں نے بات بھائی درخواست تک تو دی نہیں قومی اسمبلی میں. وہ کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں, نہیں دینے کے لیے تیار ہیں. وہ تو دے نا, وہ اب تک کیوں نہیں دی درخواست. اور وہ ٹیررزم کا کیس ہے. اگر آپ یہاں تک جائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں انارکی پھیلے. اور بھی یہ افسوسناک بات ہے کہ میں یہ اس بات پہ ادھر سے اگر میں اٹھاؤں, دیکھیے کس کی پروٹیکشن آرڈر آپ کر رہے ہیں. کوئی ایسا آدمی جو تقریر کیا تھا پارلیمنٹ میں اور اس کی جھڑپ ہو گئی اور اس کو آپ جیل بھیج دیں؟ نہیں, یہ آدمی کیا ہے؟ یہ آدمی اس کا ساتھی ہے جو اس وقت پکا غدار بن کے بھاگ گیا ہے اور ایسے انٹرویوز دے رہا ہے جس سے ملک میں انارکی پھیلے گی. اور یہ آدمی کون ہے؟ یہ آدمی وہ ہے جو ایک آرمی پوسٹ کے خلاف لوگوں کو لے گیا اور کھڑے ہو کے اسپیکر سے ان کو انکریج کیا کہ جاؤ ان کو گالیاں دو اور ان کے خلاف. آپ اس آدمی کے پروڈکشن آرڈر کے لیے چاہ رہے ہیں اس لیے کہ قانون ہے, بالکل صحیح ہے یہ. مگر پھر میں آپ کو ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں. جب شیخ رشید کو اس لیے کہ اس کے الفاظ ٹھیک نہیں تھے انہوں نے بی بی نے ان کو جیل میں کر دی, میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے اس وقت اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. شیخ رشید تو بیڈ لینگویج کے لیے اس کا اندر کیا ہے. اس کو یہ تو دہشت گردوں کا اور غدار کا حامی ہے اور خود یو رائٹ انسٹیگیٹ کیا ہے. تو آئی ایم سوری, اگر اس قسم کے آدمی کے لیے آپ بڑے ہو کھڑے ہو اس لیے کہ قانون ہے تو معاف کریے, بہت ایسے اور قانون ہیں. مثال کے طور پہ ایک اور اس نے حرکت کی ہے,
آپ نے تو بنگال کا کیا ہے ہارون صاحب. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہندو جو بلیسفیمی لا کی طرح وہ بیچارہ پکڑا گیا ہے, میں بیچارہ اس لیے کہتا ہوں کہ پتہ نہیں شاید قصوروار ہو, اس کے گھر کو لوگوں نے جلانے کی کوشش کی. تو یہ صاحب سندھ کے حکومت ہو کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. ارے بھائی اگر وہ غلط ہو رہا ہے تو روکو. تمہارے پاس پولیس ہے, پولیس تو تمہاری ایسی ہے کہ تمہیں بغیر پولیس تو تم ہلتے ہی نہیں ہو, اور پولیس تو تمہارے نوکر ہیں, تو ان کو رکواؤ. یہ کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے؟ تیسری بات, کہتے ہیں کہ لوگوں کو مارا تھا. مجھے آج ایک ایکس آئی جی نے فون کر کے کہا ہے کہ ریڈ زون تھا, 144 لگا ہوا تھا, اور یہ آئے اور انہوں نے بیریئرز کراس کرنے کی کوشش کی, یہ آئے اور انہوں نے وہ اٹیک. دیکھیے کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ قانون کی بات آپ کرتے ہیں اور قانون کی خلاف ورزی آپ خود کرتے ہیں, اور جب قانون کی خلاف ورزی کے خلاف گورنمنٹ کھڑی ہوتی ہے, گورنمنٹ کے خلاف بھی آپ ہو جاتے ہیں. ہارون صاحب, سافٹ کارنر ہے بلاول بھٹو کے دل کے اندر یہ علی وزیر صاحب کو لے کے. محسن داوڑ وہ کہتے ہیں کہ دوسری پارٹی کا موقف بھی سامنے آنا چاہیے, اسی لیے پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری ہونے چاہیے. محسن داوڑ کی ویڈیوز تو کافی آ گئی ہیں, ان کا موقف تو ہمارے سامنے, اس کے باوجود یہ حمایت کا مقصد کیا ہے؟ نہیں, اگر اس اصول کو مان لیا جائے تو جو لوگ بموں سے اڑا رہے تھے, یہ اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا ان کا دفتر قائم کیا جائے پشاور میں, اس وقت ساری دنیا نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے. یعنی اگر آپ دہشت گردوں کا بھی موقف لینا چاہتے ہیں اور انہیں یہ اپرچونٹی دینا چاہتے ہیں وہ ملک میں انارکی پھیلائیں اور بے یقینی جو پہلے ہی اتنی زیادہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہو, تو اس کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی. پھر انہوں نے کہا کہ مخالفین کے خلاف میں نے بڑے عمران خان کی حکومت بہت ظلم اور زیادتی کری ہے. ایک تو یہ اپنا سندھ میں کیا ہو رہا ہے, کتنے سو مقدمات پیر پگاڑا کے مریدوں کے خلاف بنائے گئے, کتنے لوگ گرفتار ہوئے, کتنے لوگ مارے گئے. جب نواز شریف نے پیر پگاڑا کو بلایا لاہور میں, مجھے یاد ہے ان سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا بھائی مقدمے تو ختم کراؤ جو ہمارے خلاف قائم ہوئے ہیں. اور نواز شریف صاحب نہیں کرا سکے. اپنے مخالفین کے ساتھ کیا سلوک انہوں نے کیا, پھر گستاخی معاف. میں نے بھٹو صاحب کا پورا زمانہ صحافت میں گزارا ہے. کتنے لوگ جیلوں میں تھے 1977 میں؟ 50,000 پولیٹیکل ورکر جیلوں. کتنے لوگ قتل ہوئے؟ 239. مرنے والوں میں کون کون شامل تھا؟ ڈاکٹر نذیر احمد نے قومی اسمبلی کے, اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا شمس الدین, اور ظہور الہی کو اس وقت بھی کہا گیا ان کی جان خطرے میں تھی, بعد میں جس نے قتل کیا وہ سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے, وہ غالب کا شعر ہے کہ غالب کا نہیں ہے شاید کسی اور, اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندک کبا دیکھ. آپ کے والد نے سندھ میں کیا کیا اور آپ کے نانا نے پاکستان میں یہ کیا. جناب والا شاہی قلعہ آباد تھا, اس میں حنیف رامے بھی تھے, اس میں اور دلائی کیمپ بھی ایک تھا, اور جس میں انکار کر دیا تھا بھٹو صاحب نے یہ تسلیم کرنے سے کہ کوئی لوگ ان کی حکومت نے کہ ہم نے کوئی لوگ, مگر وہ لوگ وہاں سے برآمد ہوئے. اور ایک حیدرآباد ٹریبونل بھی بنایا گیا تھا, یہ حبیب جالس میں اے این پی کی پوری لیڈرشپ اس میں تھی. جب آپ قانون توڑیں گے اور ریاست کو چیلنج کریں گے تو وہ حرکت میں آئے گی. یہ کیا حکومت ہے اگر یہ, یعنی ریڈ زون پہ پابندی ہے, 144 نافذ ہے, بالکل انہوں نے ٹھیک کہا, میں نے بھی معلوم کیا, وہ کہہ رہا ہے 144 نافذ نہیں تھی. وہ بھائی آپ اتنے بے خبر ہیں یا آپ غلط بیانی کر رہے ہیں؟ 144 نافذ تھی. ریڈ زون میں دن کے وقت ہم نہیں جا سکتے, جنہوں نے کوئی جلوس, کوئی عام شہری نہیں جا, جس نے کوئی جلوس نہیں نکالنا ہوتا, جس نے کوئی جلسہ نہیں. اور آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ پیش ہے ابھی برازیل, اپنا کوریا, ابھی وہ لالو پرساد کے خلاف کچھ عرصہ پہلے ہوا. کتنے حکمران ہیں جن کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, وہ کیا قافلے لے کے جاتی ہیں وہاں پہ؟ یہ پاکستان کا کلچر ہے جناب, یہاں پر پیشی ہوتی ہے تو جتھے کے جتھے امڑ آتے ہیں. خیر چلیے یہ تو دیکھیں گے صورتحال اس کی کیا بنتی ہے. ہارون صاحب آپ کے پاس کچھ خبریں ہیں؟ کوئی اچھا اور آپ کو ڈیبیٹ نہیں کرنی ہے؟ جی بس میں نے کہا آپ خبروں کی طرف چلتے ہیں, بلاول بھٹو صاحب کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. چلیے مجھے دیکھنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے جناب جہانگیر ترین اور رحیم الحق صاحب میں سر جنگ شروع ہو گئی. جو اختر مینگل نے کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا سرکاری بینچوں پہ, تو اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. جہانگیر ترین سے پوچھا گیا بھائی آپ اس میں شامل نہیں ہیں, آپ ہی نے ان سے مذاکرات کیے تھے. انہوں نے کہا میرا نام تو نہیں ہے, اور وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کا ہے,
اور ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں پرویز خٹک صاحب، مگر مجھے کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا. کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ قاسم سوری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے، یہ نہیں معلوم ہو سکا. لیکن خبر تو یہ بہت بڑھیا ہے یہ ہارون صاحب، مطلب جہانگیر ترین صاحب نہیں، ہمیں سب کو یاد ہے کہ منگل صاحب سے مذاکرات اب دیکھیے ڈپٹی پرائم منسٹر میں اور ایک مصاحب میں جنگ شروع ہو گئی ہے، عجیب و غریب بات ہے. ویسے نہیں کچھ آپ اس میں تبصرے نہیں کریں گے پھر میں اور خبریں. مینگل صاحب جو ہیں، اختر مینگل صاحب، خود انہوں نے کل سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور ہر وقت وہ نکل جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں. انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ان کو وہ خوش نہیں ہے جو ہو رہا ہے پاکستان میں، اور الیکشن ہو وہ ہاریں یا جیتیں جو بھی ہیں وہ خوش نہیں ہے، وہ کبھی خوش نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کب خوش ہوں گے. ابھی بھی الہٰ صاحب ان کا یہی ہے، کچھ ڈیمانڈز کی ہیں جب انہوں نے شامل ہونا تھا حکومت کے ساتھ، وہ آج تک پوری نہیں ہو سکی. ان کے گلے شکوے کچھ اور خبریں ہوں گا جی جی پلیز پلیز. 1 جولائی سے جنوبی پنجاب میں سول سیکریٹریٹ فعال ہو جائے گا، کام کرنا شروع ہو جائے گا 1 جولائی سے. 3 ارب روپے کے فنڈز اس کے ایڈمنسٹریشن کے لیے اپروو کر دیے ہیں. ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوگا اور 18 صوبائی محکموں کے لیے اسپیشل سیکرٹری ہوں گے، اور جو کوئی 382 اہلکار، اور 18 گریڈ تک جو ہے وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو اختیار ہوگا افسروں کے تبادلے کا. ٹھیک. انسینٹیوز بھی دیے جا رہے ہیں. ویری گڈ. یعنی یا 1 گریڈ ترقی، یا سال میں 1 یا 1.5 زائد تنخواہ، اور چوائس دیا گیا ہے، کوئی جبرن نہیں بھیجا جا رہا لوگوں کو، اہلکاروں کو. 2017 میں شہباز شریف صاحب نے بھی اعلان کیا تھا، اس کے لیے 30 کروڑ روپے بھی رکھے تھے. 280 کتنے اہلکار بھرتی کرنے کے لیے، 208، مگر بھرتی کیے نہیں تھے، منظوری دے دی تھی. اور 21 کروڑ 40 لاکھ روپے کی ساری منظوری دی تھی. مگر اب یہ ہے کہ یہ سارا بندوبست کر لیا گیا. ایڈیشنل چیف سیکرٹری پاورفل ہوگا، 50 کروڑ روپے تک کے منصوبے منظور کر سکے گا. یہ تو بہترین خبر ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ طویل عرصے کے بعد جنوبی پنجاب کے لیے اچھی خبر ہے. 3 اضلاع پہ 3 ڈویژن پہ مشتمل ہوگا، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور ملتان. ظاہر ہے ملتان تو ہو گئی. تو اس کے معنی باولپور ایک صوبہ نہیں بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب وہ تینوں ڈویژنز ملیں گے. یہی صوبہ اگر ان کا بس چلتا ہے عمران خان صاحب کا اور ان کی پارٹی کا، تو یہی صوبہ بنے گا. اس میں ایک میجر انیشیٹو انہوں نے لے لیا ہے. یہ تجویز بہت عرصے سے کیا جا رہا تھا، جیسے میں نے عرض کیا شہباز شریف صاحب نے فیصلہ بھی کیا، مگر عمل نہیں ہوا. اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ صوبہ اگر نہیں بننا چاہیے. نہیں، یہ تو بننا چاہیے باولپور کا. میں بہاولپور دیکھیے نا کہ فیزیبل نہیں ہے نا. کیوں نہیں فیزیبل ہیں جی؟ چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں سر. وہ تو اتنے چھوٹے صوبے اگر آپ بنائیں گے تو بنا دیں، پھر تو سارے ڈویژن کو صوبے. کمال ہے، 80 ملین لوگ ہیں نائجیریا میں، 36 صوبے. نہیں سر وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ پھر سارے ملک میں بنائے نا. وہ پھر پورے ملک میں یہ بنائے ساری ہلالی صاحب. یہ بگننگ تو کریں. یہ تو ابھی تو خیر صوبہ نہیں بن رہا ہے، شروعات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مگر یہ اس تجربے کو آزمایا جا سکتا ہے اور جگہوں پہ بھی. یعنی سندھ میں آزمایا جا سکتا ہے، بلوچستان میں آزمایا جا سکتا ہے، لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ. شہروں میں آزمایا جا سکتا ہے، بلدیاتی ادارے بننے چاہیے. مگر ایک تجربہ کرنا جو ہے وہ پہلے زیادہ ضروری ہے. اگر وہ کامیاب ہو جاتا پھر نیکسٹ بڑھیں گے. ہارون صاحب آپ کے پاس کچھ اور خبریں؟ اور بہت ساری خبریں ہیں. ہاں، بریک کی طرف بڑھنا ہوگا. ایک بریک کی طرف چلے جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. مزید جو اہم خبریں اس وقت ہارون صاحب کے پاس موجود ہے وہ بھی اکثر شیئر کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کے اوپر بھی بحث کریں گے کہ گزشتہ چند روز سے قبائلی پٹی میں جو کشمکش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس کا آغاز ہوا کیسے تھا اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مزید اہم خبروں کی جانب بڑھیں گے. ہارون صاحب ایک خبر چھوٹی سی یہ ہے کہ افتخار درانی صاحب کے بارے میں ذمہ دار ذرائع کہتے ہیں ان کو مستقل طور پہ پشاور بھیج دیا گیا ہے، اور غالباً اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کا عہدہ بھی ان سے واپس لے لیا جائے گا. لیکن بڑی خبر یہ ہے جو میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا کہ آئی بی کی رپورٹ عامر کانی کے بارے میں درست ثابت نہیں ہوئی. چند الزامات درست ثابت ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن یہ 6000 کنال زمین خریدی گئی ہے. بھائی وہ مجید نظامی مرحوم سے نوابزادہ نصر اللہ خان نے ایک بار کہا تھا، انہوں نے کہا انہوں نے زمین خریدی. ان کا زمین جب خریدی جاتی ہے اس کی رجسٹری ہوتی ہے، اس کے گواہ ہوتے ہیں، اس کا بہت سی جگہوں پہ اندراج ہوتا ہے. یہ کوئی خفیہ چیز تو نہیں ہے. یہ 6000 کنال زمین خریدی گئی، اور یہ آئی بی کی حالت کوئی اچھی نہیں ہے.
پچھلے دور میں بہتر تھی. اب بڑے بڑے بعض اچھے افسروں کو معزول کر دیا گیا, کچھ چھٹی لے کے گھروں کو چلے گئے. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. سول انٹیلیجنس کی حالت بہت عرصے کے بعد بہتر ہوئی تھی. ڈاکٹر سڈل کے زمانے میں بہتر ہوئی تھی, آفتاب سلطان کے زمانے میں بہتر ہوئی تھی. بہت سے ٹیررسٹ انہوں نے پکڑے, پولیس مقابلوں میں بہت سے اشتہاری مجرم مارے. اب پھر پتلی ہوتی جا رہی ہے. 2 بیسٹ آفیسرز کو میں جانتا ہوں جنہوں نے 95 میں کراچی میں بڑا شاندار رول پلے کیا تھا جب وہ ینگ آفیسرز تھے, اور اب بھی ان کی دیانتداری کی, ان کی پروفیشنل سکل کی بڑی ستائش کی جاتی تھی. ایک کو ہٹا دیا گیا, ایک چھٹی لے کے چلا گیا ریٹائرمنٹ سے پہلے. یہ کوئی اچھی خوشگوار صورتحال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ بابر عطا کو کہا جاتا ہے کہ عامر کیانی نے جو پولیو پروگرام کے انچارج سے نکالنے کی کوشش کی, وہ بھی ناراض تھے. وہ تو ظاہر ناراض تھے ہی, انہوں نے موو کیا. اور اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ بھی ان سے ناخوش تھے. لیکن یہ ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ قبل از وقت فیصلہ کیا, پورے شواہد نہیں تھے. ویسے تو کیانی صاحب کو ٹیمپٹیشن تو بہت ہوتی ہیں, میں انہیں جانتا ہوں, اور وہ کوئی ذمہ دار آدمی نہیں ہے. جس طرح دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا بڑا افسوسناک تھا, لوگوں کو خلق خدا کو بڑی تکلیف پہنچی, اور اس کو انڈو کرنے کے لیے حکومت کو الٹا لٹکنا پڑا, اور بہت ہی مطلب بدنامی ہوئی, بڑی تنقید سے سخت عوامی رد عمل ہوا, ایک پینک پھیل گیا ملک میں. لیکن بہرحال جو الزامات لگائے تھے اس کے ثبوت ابھی تک دیے نہیں جا سکے. لیکن جو ثبوتوں کے آئی بی اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آپ مجھے بتائیں, دوائی کے قیمتیں بڑھ گئے تھے, جی بڑی, ان کا بہانہ یہ تھا کہ روپیہ کا ڈالر کی قیمت نہیں سر, انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تھوڑا سا اضافہ, میں تھوڑا سا نہیں ہوا, 200 گنا ڈالر کی قیمت بھی ایک وجہ تھی, اضافہ 2 گنا تک ہوا, اس سے زیادہ بھی ہوا. چلیے ٹھیک ہے. 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو میرے خیال میں ہارون صاحب, یہ جو ہم لوگ را میٹیریل منگواتے ہیں مثال کے طور پہ چین سے, جس پہ پھر جا کے فارما فیکٹریز میں ادھر وہ اس کو بنا کے ٹیبلٹ کر کے بیچتے ہیں. اگر ہم اتنا سستا رکھیں دوائیوں کو جتنا ہو گیا تھا, مجھے کسی نے یہ بتایا, تو اس نے کہا کہ پھر تو ہم پاؤڈر میں ملاوٹ لائیں گے. دوائی آپ کو ہم دیں گے مگر پھر پاؤڈر جو ہوگا اٹ ول ناٹ بی پیور. دیکھیے, یو ہیو ٹو ویے دا رسک. اگر آپ قیمتیں بہت نیچے رکھتے ہیں, اس میں پروفیٹیبلٹی نہیں ہے, تو اور چیکنگ آپ کا صحیح نہیں ہے, تو پھر آپ کو یہی ہوگا اگر آپ قیمتیں بہت نیچے رکھیں. سر اگر آپ مجھے اجازت دیں, اس طرح کے فیصلے کرنا عامر کیانی جیسے آدمی کا کام نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ٹیکنوکریٹس کو حکومت میں زیادہ ہونا چاہیے, اسی لیے ہم صدارتی نظام کے حامی ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نا تجربہ کار نوجوانوں کو آپ بڑی بڑی ذمہ داریاں نہیں دے سکتے. انہیں پہلے آپ ڈسٹرکٹ کونسل میں لائیں, پھر بلدیہ میں لائیں, پھر صوبائی وزیر بنائیں, پھر مرکزی. لیڈرشپ یہاں سے پیدا ہوتی ہے بلدیاتی ادارے. یہ کیا ہے کہ ایک آدمی کل تک دفتر میں بیٹھا ہے اور ایک لیڈر کو پسند کرتا ہے, اس سے لطیفے سنا ہے. اس ملک کا ایک آدمی صدر بن گیا تھا جو میاں صاحب کے والد صاحب کو لطیفے سنایا کرتا تھا. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں, بالکل. دوسری چیز آپ سے میں کہوں گا کہ دوائیوں کے بارے میں, آپ کو پتہ ہے کہ ریبیز کے میڈیسن ختم ہو گئے اس ملک. یہ میڈیسن تو کمپلسری ہر ہاسپٹال میں رہنا چاہیے, مگر کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ؟ نہیں, آئی مین واٹ کائنڈ آف دا پیپل. اچھا, اب یہ ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا, یہ جو ایڈز پھیل گیا ہے لارخانہ میں, جس میں بچوں کو ایڈز ہوا ہے مگر پیرنٹس کو نہیں ہے, پیرنٹس HIV پازیٹیو نہیں ہے. بھئی کیسے ہوا پھر ان کو؟ وہ آلودہ سرنج استعمال کی گئی نا, اور کویکس کے پاس گئے. وہ ایک بیچارے آدمی نے ڈسپوزیبل نیڈل ادھر کا فیکٹری شروع کیا, وہ بینکرپٹ ہو کے وہ فیکٹری بند ہو گئی, اس لیے کہ ڈسپوزیبل نیڈل کا مطلب ہے ایک دفعے اور پھر پھینکو. جب وہ پھینکتے تھے وہ دھو کے واپس پیکٹ کر کے بیچنے لگتے ہیں. دیر از نو سپرویژن. ہسپتال کسائی خانے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, اسپتال صرف کسائی خانے ہیں. اور ویسے بھی جن میڈیسنز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو کمپلسری ہونی چاہیے. ہارون صاحب, اس کے علاوہ مزید کوئی خبر آپ کے پاس؟ دین پھر ہم اتنی خبریں آپ کو دی ہیں, اور کوئی خبر چلیے پھر اور اچھی خبر بھی دی آپ کو کہ جنوبی پنجاب میں انشاءاللہ ڈیفینیٹلی وہ واقعی بہت اچھی خبر ہے, یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا کریڈٹ ملے گا. ہارون صاحب, اب ذرا قبائلی پٹی کی بات کرتے ہیں. کچھ دنوں سے کافی زیادہ سچویشن جو ہے وہ سیریس ہے, سنجیدہ ہے. وہاں پہ ہمیں ابھی فوج کے متعلق بھی مطالبہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں سے شمالی وزیرستان سے ان کو جانا چاہیے. اس کشمکش کا بتائیں کہ اس کا آغاز ہوا کیسے تھا, کب یہ شروع ہوا, اور اس کے کتنے مراحل گزر چکے ہیں, اور خدا نخواستہ کیا انجام آپ دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو؟ دیکھیے نا جی, ایک طویل تاریخ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ لیاقت علی خان کے بعد قبائلی علاقے کو کبھی سیٹل نہیں کیا گیا. پھر یہ جو سب سے بڑی تباہی تو آنی شروع ہوئی جب افغانستان کی جنگ شروع ہوئی,
اور اس میں اس علاقے میں آپ نے لوگوں کو تربیت دی، اس کو 2 بڑے ہولناک نتائج اس کے نکلے. قبائلی علاقے پہ اس کے بہت برے اثرات ہوئے، اور کچھ مذہبی لوگوں کی جنرل ضیاء الحق نے، میں تو ان کو کوئی زیادہ مخالف نہیں ہوں، لیکن مذہبی لوگوں کو آپ نے اتنی آزادی دے دی، اس طرح سر پہ چڑھا لیا کہ وہ لوگوں کو بلیک میل کرنے لگے، اور اس کا کچھ نہ کچھ سلسلہ اب تک جاری ہے. پھر ٹی ٹی پی سے تباہی کے اس ہولناک دور کا آغاز ہے تحریک طالبان پاکستان سے. انہوں نے ملکوں کو قتل کیا، اپنے جو روایتی نظام چلا رہا تھا اس کو تباہ کر دیا. پھر آپ کو پتہ ہے سوات پہ آلموسٹ انہوں نے قبضہ کر لیا، اور وہ گرین چوک تھا، کیا اس کا نام تھا، جہاں ہر روز لوگوں کو پھانسیاں دی جاتی تھی. پھر اس کے خلاف کارروائی کی گئی. لیکن دیکھیے اس کا دوسرا پہلو دیکھیں، خدا کا شکر ہے پاکستان لیبیا نہیں بنا جہاں آج بھی عورتیں بکتی ہیں. پاکستان سیریا نہیں، شام نہیں بنا جو آدھے سے زیادہ تباہ ہوگا، آدھے سے زیادہ آبادی مائگریٹ کر گئی ہے، اور کم گھر سلامت رہ گئے ہیں، اور اتنی خونریزی ہوئی ہے کہ اس کو مندمل کرتے کرتے زخموں کو اشرے لگیں گے. پاکستان عراق نہیں بنا. ایران کو اب کوشش کر رہے ہیں. اب ایسے رات کو تو کہا امریکی صدر نے کہ ہم رجیم چینج نہیں چاہتے، مگر وہ ایٹمی پروگرام بنائیں، اور صاف کہا کہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے. انہوں نے بالکل کلیئر کٹ اس چیز کے اوپر کہا ہے. پاکستان میں دہشت گردی کو شکست دے دی گئی. بلوچستان میں امن بحال ہوا، جب پھر سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کراچی میں امن بحال ہوا مدتوں کے بعد، اور کراچی میں دہشت گرد جو ہیں وہ ایسی جگہوں پہ جا چھپے جہاں روشنی کی کرن پہنچ نہیں سکتی. قبائلی پٹی میں بہتری آئی. اب یہ تحریک شروع ہو گئی ہے. ہلالی صاحب اس پہ کچھ اظہار خیال کریں تو میں مزید بات کریں گے اس کے اوپر. دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ساتھ جو افغانستان نے کیا ہے، اور جس بے دردی اور بے شرمی کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے، میرے خیال میں اس کا کوئی اگزامپل نہیں ہے 2 ہمسایوں میں. دیکھیے، یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں، اور ایک بڑا اچھا آرٹیکل نکلا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1979 میں جب سوویت ٹروپس آ گئے اور ہم نے ان کا ساتھ دینے لگا، ہمارا ہسٹری ادھر سے شروع ہوتا ہے. مگر یہ ہسٹری ہمارا ادھر سے نہیں شروع ہوتا ہے. ہسٹری ہمارا 1949 سے شروع ہوتا ہے. 48 سے ہوتا ہے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں جو واحد ملک تھا افغانستان جو کہا ہم نہیں مانتے پاکستان کو. جسٹ امیجن. دوسری بات، آپ کو 1949 میں آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان نے ہر ٹریٹی کو رد کر دیا برٹش کے ساتھ، ڈیورنٹ لائن سمیت ہر ٹریٹی کو رد کر دیا، اور پاکستان کے ٹیریٹری پہ آ کے جولائی 1948 پہ انہوں نے پختونستان کا جھنڈا لگایا. آپ کو پتہ ہے کہ 1950 میں انہوں نے پاکستان کو اٹیک کیا، 2 بندی کو اٹیک کیا ہے، اور چمن کوئٹہ ریل روڈ کو کاٹا، اٹیک کیا فورسز کے ساتھ. یہ بھی ہمارے لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ اس قسم کی حرکتیں انہوں نے گئے. 1955 میں تو انہوں نے کمال کر دیا کابل میں. انہوں نے پاکستان ایمبیسی کو اندر گھس کے پاکستان ایمبیسی کے چانسری سے انہوں نے جھنڈا اتارا پاکستان کا، اور پختونستان کا جھنڈا لگایا. دیکھیے، یہ ہے ان ملکوں اوریجنل ہسٹری تو یہاں سے. اور آج یہ جو کیا نام ہے اس کا، دھاور، کیا محسن داوڑ، یہ کدھر ہے اور کس کے نے اس کو پیسے دیے، اور کون سا سیکرٹ ایجنسی ہے، انٹیلیجنس ایجنسی ہے ہمارے ہمسائے ملک میں؟ ناٹ رو تو خیر ہے ہی ان کے ساتھ، مگر این ڈی ایس کا سربراہ جو ہے اس کو رپورٹ کر رہا ہے. دیکھیے، افغانستان کا رول، جیسے میں آپ کو کہوں، کنسیڈر ہم نے ان کو آنے دیا، ان کی کرکٹ ٹیم، ان کی کرکٹ ٹیم جو ہے، وہ کون کہہ رہا تھا اس دن، کرکٹ ٹیم جو ہے ان کی ادھر پاکستان میں انہوں نے کرکٹ سیکھا، اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کیا. تو معاف کریے، اگر ایسی اس قسم کا ہمسایہ ہو تو یہ داورز نکلتے آئیں، محسن داورز نکلتے آئیں گے. اور ان سے کیسے نپٹنا ہے، میرے خیال میں ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے جو طریقہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں. اب دیکھیے، ان کے میں نے عرض کیے تھے 3 مطالبات مان لیے گئے. بارودی سرنگیں ہٹا دیں، مقامی لوگوں کو زیادہ تر لگائیں، چوکیاں کم کر دیں، مسنگ پرسنز کا معاملہ، وہ سارے مطالبہ. اب وہ کہتے ہیں کہ باڑ نہ لگائیں. اور اس کے بعد آج نیا مطالبہ ہے جو انہوں نے ایجنسی کو وہ انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج نکل جائے. اب ہم بحال ہو گئے، پاکستانی فوج نکل جائے. کل آپ کہیں گے کہ یہ اس کو آزاد ریاست، یہ تو ٹی ٹی پی کا ایجنڈا ہوا.
तालिबान, और उन्होंने इनके हक में वीडियो भी नहीं, क्या जारी हम इनको कहते हैं जलालाबाद से अफगान फौज निकल जाए? What is so stupid? कैसे हम हमारा ठीक है, मुल्क है, हम गुफ्तगू तो जिधर बस भी इसी फौज किस्म की रखें, है। तुम ठीक। कौन होते हो? ठीक है, ठीक है। मजीद कोई फिर क्लोजिंग की तरफ हम चलेंगे। जी जी ठीक है, चलिए प्रोग्राम भी चूंकि अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।